नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैय्अन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा दर्स पाक औरतों के मुतल्लक है और औरतों को अल्लाह ताला ने जो हुकूक अता फरमाए हैं मेरे ख्याल के मुताबिक वो औरत को किसी मज़हब में भी वो हुकूक अता नहीं फरमाए। माँ को माँ का दर्जा दिया, बहन को बहन का दर्जा दिया, बीवी को बीवी का दर्जा दिया और फिर औरतों को विरासत में अल्लाह ताला ने शामिल फरमाया। इस्लाम से पहले औरतों को कोई विरासत नहीं मिलती थी और कुफ़ार के यहाँ अब भी नहीं मिलती। ये इस्लाम ही है जिसने औरत के हुकूक का ख्याल किया। औरत विरासत से बेदखल कर दी जाती थी। बाप की लौंडी है तो वो बेटे की भी लौंडी होती थी, उसे कोई हक हासिल नहीं था। इस्लाम ने हक बयान फरमाए और आज हमारा जो मसला है वो भी औरतों के मुतल्लिक यानी तलाक़ के मुतल्लिक है। और अल्लाह के कुरान को पहले मद्देनज़र रखो, ना कि ये बरेलवी है तो इसका मसला गलत है, ये अहले हदीस है तो इसका मसला सही है। ये बिल्कुल जहल उजड़ ऐसा नज़रिया रखते हैं जिस तरह अन्नूर यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालने वाला अन्नूर वाला जो सऊदी अरब में बैठ के जब बरेलवी का नाम आ जाए तो उसको अजीब सा महसूस होता है कि ये नाम क्यों आया, कि वो तो अहले बिदत हैं। और फिर अहले बिदत की ज़िद में
مسائل بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اہل عرب جو ہیں وہی صحیح مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اہل عجم کر نہیں سکتے، اور اہل عجم اگر غلط کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ اہل عرب جو ہیں وہی حق پر ہیں۔ کئی احادیث پاک یہ جان کے چھپا لیتے ہیں، جس طرح حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شہید کر دیے گئے، آپ پر حد لاگو ہوئی تو نبی علیہ السلام دوسرے یا تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر والوں کو اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ معوذ کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو یہ تیسرا جسے ہم رسم سوم کہتے ہیں، رسم قل کہتے ہیں، یہ نام ہے، ثابت ہو گیا، لیکن یہ کبھی بھی اہل حدیث نہیں بیان کریں گے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے، حدود کا باب نکالو، پہلی حدیث پاک کی یہی ہے۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ آپ جب شہید ہو گئے، آپ کو حد لگا دی گئی، تو نبی علیہ السلام دوسرے یا تیسرے دن، یہ راوی کی بھول ہے تھوڑی سی، دوسرے یا تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو اور صحابہ جو بیٹھے تھے ان کو فرمایا کہ معوذ کے لیے حضرت معوذ کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو مل بیٹھ کر بخشش کی دعا کرنا اصال ثواب کی ہے، ان کو تو دعا ہی کرنی ہے نا۔ اسی طرح مل بیٹھ کے قرآن پاک کی کوئی تلاوت کرتا ہے پھر دعا کر دیتا ہے، یا اللہ اس کا احسان ان کو پہنچانا، ان کی بخشش فرمانا، اس میں حرج کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ سورۃ ملک اپنے مردوں پر پڑھا کرو، مردوں کے لیے پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ ملک بخشش کرواتی ہے۔ ایسی احادیث جو ہے نا، جان بوجھ کر چھپا لینا، وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، وہ اہل خبیث ہوتا ہے۔ اور صرف بریلویوں کو اہل بدعت قرار دینا، کسی بریلوی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم قبروں پہ جا کر سجدہ کرو، چادر چڑھاتا ہے یا پھول چڑھاتا ہے، اس میں حرج بھی نہیں۔ اس کی عبادت تو ہم سب کہتے ہیں کہ حرام ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جہاں تک وسیلے کی بات ہے، وہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ نماز کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، صبر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کا بھی ہو سکتا ہے، بت کا نہیں ہو سکتا، بت منع ہے۔ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، حدیثیں آقا علیہ السلام کی کہ قیامت والے دن وہ پہچان کر گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، تو وسیلہ تو بن گیا نا۔ یا گناہ گار پہچان لے گا، کسی نیک بندے کو کہے گا میں نے تجھے وضو کروایا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میں نے تیری سواری کو باندھا تھا، تو مجھے اکیلا چھوڑے جا رہے ہو، مہربانی کر کے اللہ سے سفارش کرو، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ کہہ دے گا کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہی وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے۔ نماز تو تیرا اپنا عمل ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی صبر سے اور نماز سے استعانت حاصل کرو۔ نماز بھی استعانت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کی ہم بھی استعانت معاونت کرتے ہیں، معاونت لیتے ہیں، معاونت دیتے ہیں۔
ہر چیز پر حرام 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 کا فتویٰ لگاتے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اسی طرح طلاق کا قانون ہے. طلاق کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. اس کا نام حلالہ دے دیا گیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باب المطلقہ تھی ثلاثہ، 3 طلاقوں کے بارے میں جو باب ہے، پہلی حدیث پاک یہی ہے، حلالے والی. پہلی حدیث پاک حلالے والی ہے. باقی شرح سنہ سے یا باقی ابو داؤد سے، ترمذی سے کچھ احادیث ثابت ہیں تو وہ بھی ہم مانتے ہیں. ہمارا تو ان سے بھی کوئی یہ طلاق ثلاثہ کا آج کل دنیا تو زیادہ ہو گئی. یہ طلاق ثلاثہ کا آج کل بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بعض دفعہ عورت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے تو تب طلاق ہوتی ہے. بعض دفعہ مرد کی طرف سے زیادتی کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، طلاق تب ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں اب عورت نے طلاق لی، جسے ہم خلا کہتے ہیں، طلاق لے لی، خلا لے لیا، وہ بھی طلاق ہو گئی. اور مرد نہیں دینا چاہتا لیکن زیادتی کا اسے نشانہ بناتا ہے، ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا تو یا اسے ویسے مارتا پیٹتا رہتا ہے. اور آخر ایک حد ہے مار کھانے کی، اس حد سے زیادہ جب مارا جائے، پیٹا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس صورت میں عورت بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ میں طلاق لے لوں. اسی طرح مرد کا بار بار گھر سے نکال دینا، جا بھاگ جا اپنے گھر کی طرف، یا اس طرح تانے دینا میں تمہیں گھر سے نکالتا ہوں، تیرے ماں باپ بڑے بے غیرت ہیں کہ وہ تجھے روٹی نہیں کھلا سکتے، پھر بھاگ کے میرے دروازے پہ آ جاتی ہے. اسی طرح جب ڈیلیوری کیس آئے تو کئی حرام زادے مرد بھی ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے لڑ پڑتے ہیں، ڈیلیوری کیس کرنے کے لیے میکے جائے. تو یہ بہت ذلیل ترین بدترین زیادتی یہی ہے کہ بچے تو اپنا مرد کے ہیں اور خرچہ والدین اٹھائیں. ایسے خناس قسم کے مرد بھی ہیں. اب والدین کتنی دیر تک برداشت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ خرچہ دیتا، نہیں بسا سکتا تو بیٹے تو خلا ہی لے لے. اب یہ خلا لے لے گی، صاف ظاہر ہے، کیونکہ بڑے بغیرت قسم کے مرد بھی ہیں. یہ نہیں بھی کہتا کہ ساری عورتیں بیچاری ایسی ہیں، ایسی نہیں ہیں. بڑے بغیرت قسم کے پرلے تھرڈ کلاس مرد بھی ہیں. اب عرب والے بیٹھے ہوئے تو ہماری چال کو نہیں دیکھتے. اسی طرح عرب والے بھی وہ تو 4 بیویاں کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مرد نے دوسری بیوی کر لی تو پھر رپڑ پڑ گیا، پھر رولا پڑ گیا. ہمارا معاشرہ جو ہے ذرا تھوڑا سا بیکورڈ ہے، ہندوستانی ماحول زیادہ چلتا ہے. ایک بیوی کو ہوتے دوسری بیوی نہیں کر سکتا.
اور وہ ایک عجیب سی فرسودہ رسم چلی ہوئی ہے جس پہ ہمارا قوانین، پاکستان کا قوانین میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ پہلی عورت سے لے کر مرد اپنا دوسری سے شادی کرے گا اجازت لے کر، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اجازت نہیں بھی لیتا تب بھی شادی ہو گئی، مرد نے افورڈ کرنا ہے، وہ افورڈ کر رہا ہے دونوں بیویوں کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، جب قبول نہیں کرتا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، بعض دفعہ نوبت عجیب مسئلے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو حق دینے کا اختیار 3 طلاقوں کا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کرم فرمایا اور وضاحت سے جو بیان فرمایا 2 طلاقوں تک، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک، کیا حکم ہے؟ فامساک بمعروف، اگر مرد چاہتا ہے تو بھلائی سے اپنی بیوی کو روک لے، اپنی بیوی کو روک لے، ٹھہرا لے، امساک بمعروف، بھلائی کے ساتھ محبت سے الفت سے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے بیٹھا ہے تو کیا کرے؟ فامساک بمعروف، اللہ نے کرم فرمایا اور وضاحت سے مسئلہ بیان فرمایا، 2 طلاقیں دے چکا ہے تو فامساک بمعروف، بھلائی کے ساتھ روک لے، بھلائی کے ساتھ روک لے۔ الطلاق مرتان، اس طرح امید ہے کہ آپ کو کسی نے نہیں سمجھانا تو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اپنا مسلک اہل حدیث وہ اپنا مسلک اجاگر کرنا چاہیں گے، اہل دیوبند اپنا مسلک اجاگر کرنا چاہیں گے، بریلوی اپنا مسلک اجاگر کرنا چاہیں گے، اور شیعوں کی تو طلاقوں کا حساب ہی علیحدہ ہے۔ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ بس مسئلہ ذہن میں رکھو، الطلاق مرتان، زندگی میں 2 طلاقوں تک، 2 طلاقوں تک اللہ نے جو حکم فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دے چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگر تم اپنی بیوی کو روکنا چاہتا ہے، امساک کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی حیل حجت کے روک لے، روک لے۔ جب تیسری طلاق ہوگی تو پھر عدت کا مسئلہ آئے گا، تیسری طلاق ہو جائے گی پھر عدت کا مسئلہ آئے گا۔ میں بڑا وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی تو پھر 3 مہینے 7 قروء، 3 حیض، 3 پاکیزگیاں عورت کو گزارنے کے بعد عدت آگے جا کے شادی کرے گی، لیکن 2 طلاقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عدت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ الطلاق مرتان، طلاق دے دی 2 مرتبہ، فامساک بمعروف، اب کیا کرے؟ بس چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو روک لے، اپنی بیوی کو روک لے۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اگر چاہتا ہے، نہیں روکنا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا
تو پھر کیا کرے؟ پھر چھوڑ دے، یا اب نہیں رہنا چاہتا تو نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق تیسری طلاق دے گا۔ جب طلاق ثلاثہ ہوئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث فرمائی ہے